अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज क्लास 10 नई किताब उर्दू सबक नंबर 1, नया सिलेबस 2026-27 और आज हम हम्द की तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा, उर्दू एग्ज़ाम अकेडमी के इस चैनल पे हम हिस्सा नसर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें तमाम सबकों की कंप्लीट मश्क और उसके साथ ही उसका ख़ुलासा वो इस चैनल पे मौजूद है। आप किसी भी तलबा को अगर ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। पूरा जो है एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। इसके साथ ही नात की जो है तशरीह वो हमने कंप्लीट की थी। आज हम हाम्द की तशरीह करते हैं और इसके साथ और जो 4 नज़में हमारी वो भी कंप्लीट करेंगे। और साथ ही अज़ीज़ तलबा, हमारे सिलेबस में 48 मज़मून दिए गए हैं जो कि 15 नंबर के हैं और बिल्कुल वो 15 नंबर आपके लिए लेना आसान है। तो वो 48 आपने मज़मून नहीं तैयार करने, मैं आपको 19 से 20 मज़मून तैयार करवाऊँगा इस चैनल पे और 100% उन्हीं में से पेपर आएगा और आपके वो 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहें। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्लास 10 नई किताब उर्दू सबक नंबर 1 है हमारा 2026-27। हम्द की तशरीह करेंगे और इस वीडियो में हम्द का पहला शेर और दूसरे शेर की तशरीह की जाएगी। शेर नंबर 1 है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। उन्वान जो है वो हम्द है। शायर का नाम जो है अमीर मिनाई है और माखज़ जहाँ से ये लिया गया है सनम खाना इश्क, यहाँ से लिया गया है। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा मफ़हूम पढ़ेंगे। शायर अल्लाह ताला की वहदानियत, अज़मत और बेमिसाल कुदरत को बयान करता है। पूरी कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई ताकत नहीं और इसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पर जानना इंसान के बस की बात नहीं। ये अज़ीज़ तलबा हमारे पहले शेर का मफ़हूम था। इसके बाद तशरीह की जानिब जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, बहुत ही आसान तशरीह। पहला मिसरा हमारा है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। इसमें शायर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करता है कि अल्लाह ताला एक है, कोई भी ज़ात अल्लाह ताला के बराबर नहीं। वो कहता है कि इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा मालिक और माबूद नहीं। ज़मीन व आसमां की हर चीज़ इसी के हुक्म के ताबे है। इंसान जहाँ भी नज़र दुराता है उसे अल्लाह ताला की कुदरत और निशानियाँ दिखाई देती हैं। अज़ीज़ तलबा, जहाँ हम रहते हैं हम हर चीज़ को देखते हैं। सूरज अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे ग़रूब होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला के वजूद की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हर जगह अपनी शान और कुदरत के साथ मौजूद है और इसके मुकाबले में कोई ताकत नहीं ठहर सकती। इसमें कुरानी आयत एक शामिल करते हैं और जिसका ये तर्जमा है। अज़ीज़ तलबा, आप इस आयत को बेशक ना लिखिएगा, इस तर्जमे को लिख लीजिएगा वहाँ। तुम जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। इस आयत का तर्जमा है, तुम जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। इसी हवाले से यहाँ पे एक शेर शामिल करते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये जो शेर में हमने पढ़ा, जग में आकर इधर उधर देखा, ये इस शेर में अल्लाह ताला की हमगीर मौजूदगी और इसकी कुदरत को ज़ाहिर करता है। ये शेर अल्लाह ताला की हमगीर मौजूदगी और इसकी कुदरत को ज़ाहिर करता है कि कायनात के हर मंज़र में इसी की निशानियाँ नुमायाँ हैं। तो दी तलबा, दूसरे मिसरे की तरफ आते हैं। दूसरा हमारा मिसरा है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसमें शायर कहता है, अल्लाह ताला की हकीकत और मकाम को मुकम्मल तौर पर समझना इंसानी अक्ल से बाहर है। इंसान अपनी महदूद सोच की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात की गहराई तक नहीं पहुँच सकता। वो हर जगह मौजूद है मगर उसकी शान
اور حقیقت انسان کے ادراک سے بلند تر ہے۔ بندہ صرف اس کی قدرت اور رحمت کے آثار کو دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے بارش شدید طلبہ برستی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، اور یہ جو بارش کا نظام ہے، یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ سارا ایک ترتیب سے چل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کاریگری ہے۔ دوسرے مصرے کے حوالے سے ایک آیت شامل کرتے ہیں اور اس کا بھی ترجمہ لکھیں گے ہم یہاں پہ۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو دیکھتا ہے۔ پھر اس مصرے کے حوالے سے ہم شامل کرتے ہیں، تیری ذات کی حقیقت کو کہاں جان سکے، یہ نگاہیں تیری عظمت کا پتہ کیا دیں گی۔ شاعر اس شعر میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے پائیں عظمت اور انسان کی محدود عقل کو بیان کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا حمد کا پہلا شعر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم مزید طلبہ دوسرے شعر کی جانب جاتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارا حمد کا۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ عنوان جو ہے، عنوان کیونکہ حمد ہے ہماری نعت، تو عنوان میں حمد آئے گا۔ شاعر جو ہے جس نے لکھی ہے امیر منائی نے۔ تو کہاں سے یہ لیا گیا ہے؟ تو ماخذ صنم خانہ عشق سے یہ حمد لیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ دوسرے شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور بے مثالی بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں کے باوجود انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ شاعر بیسیکلی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عام انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، صرف محسوس کر سکتی ہے، جو ہمارا ایمان کا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ مگر اس کی قدرت ہر جگہ ظاہر ہے، جیسے کہ پہلے شعر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے یہ ہمارے سامنے ہر جگہ موجود ہے، اور ہم اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ تشریح پہ آتے ہیں۔ انتہائی آسان تشریح ہے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ طلباء کے لیے بالکل آسان تشریح کی جائے۔ پہلا مصرع، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، کہ عام ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بے شک دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کی ذات تک انسان کی رسائی ممکن نہیں، لیکن اس کی قدرت اور عظمت ہر جگہ نمایاں ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہے، ہر صبح نظر آتی ہے، ہر شام نظر آتی ہے، جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ کی کاریگری ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے۔ بجائے اس کائنات کی ہر چیز اس کی ہستی کا ثبوت دیتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ہستی کا ثبوت دیتی ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ اور زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ عزیز طلبہ، انسان اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ شاعر اس مصرے میں دراصل یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں میں ہونے کے باوجود اپنی قدرت کے ذریعے سب پر ظاہر ہے۔ اسی تشریح سے متعلقہ ایک شعر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ طلبہ شعر بھی لازمی لکھا کریں تشریح میں، اس کے نمبر جو چیک کرنے والا ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، اس سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور نمبر آپ کو اچھے ملتے ہیں۔ تو شعر ہے، ہر ذرے میں تیری قدرت کے ہیں روشن آثار، ہر شے تیری ہستی کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھا، اسی تشریح کے مطابق جو ہے یہ شعر ہے۔ ہم
یہاں پہ قرآنی آیات کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو قرآن اللہ کی نازل شدہ جو ہے وہ کتاب ہے، تو قرآنی آیات ضرور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے۔ تو ہم آیت کو نہیں پڑھتے، مشکل ہو جاتا ہے طلباء کے لیے، تو اس آیت کا حوالہ دے کے آپ ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو عزیز طلباء اپنے دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کی جانب آتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے ہمارا، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں، مگر اس کی ذات کسی خاص شکل یا نشان کی محتاج نہیں۔ انسان ہر چیز میں اس کی قدرت کے آثار دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بے مثال اور بے نشاں ہے۔ اس کی ذات انسانی عقل اور نگاہ سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ انسانی شعور اتنا ہے کہ وہ پوری طرح اس کو پرکھ سکے، اور نہ ہی ایسی نگاہ ہے کہ وہ اس نگاہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ شاعر اس مصرے میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمت اور انسان کی عاجزی کو بیان کرتا ہے کہ انسان اس کی قدرت کو محسوس تو کر سکتا ہے، مگر اس کی حقیقت کو مکمل طور پر جان نہیں سکتا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں ضرور کرائے گے انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے شعر ہے، اسی تشریح کے حوالے سے، تیری نشانیوں سے بھری ہے یہ کائنات۔ دیکھیں نا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بارے، یہ جو پرند چرند، ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کا حاکم ہے اور سب کو بنانے والا ہے۔ تیری نشانیوں سے بھری ہے یہ کائنات، پھر بھی تیری حقیقت انسان پا نہ سکا۔ شعر نمبر 2، حمد، اور اس کے مصرع نمبر 2 کے حوالے سے ایک آیت بھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ تو قرآنی آیت ہے، یہ عربی ہے اس کی، آپ نے وہاں پہ صرف ترجمہ لکھنا ہے قرآنی آیات کا حوالہ دے کر۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ تو عزیز طلباء، حمد کے پہلے دونوں اشعار کی تشریح ہم نے بہت ہی آسان الفاظ میں کی ہے، اور امید کرتا ہوں عزیز طلباء کہ آپ کو اس ویڈیو کے مکمل دیکھنے کے بعد یہ پہلے دونوں جو اشعار ہیں اس کی تشریح کی مکمل سمجھ آ جائے گی، اور آپ امتحان کے حوالے سے اگر ان دونوں شعروں میں اسے اگر تشریح آ جاتی ہے تو آپ بخوبی کر لیں گے اور آپ کے بالکل نمبر نہیں کاٹیں گے۔ بڑی آسان الفاظ میں یہ میں نے لکھا اور پھر پڑھا۔ تو عزیز طلباء، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 2 اشعار نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔ ہم آپ کو ایگزام کے حوالے سے مکمل پریپیئر کریں گے، اور ہر سبجیکٹ کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کو کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔